नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दीन फितरत प्रोग्राम के मेज़बान की हैसियत से इत्शाम नकवी हाजिर है। अलमहदी टीवी पर हम हर पीर को ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में मौलाना वसीम अब्बास के साथ गुफ्तगू में लेकर आते हैं। लास्ट वीक हमने जिस जगह छोड़ा था इस प्रोग्राम को, वो अयाम फ़ातिमा के हवाले से माँ के किरदार से बहस हो रही थी। आज हम गुफ्तगू करेंगे मौलाना वसीम अब्बास साहब से, सदाकत शुभों का अज़ाला करती है दीन फितरत में, और आपसे हम तवक्को करते हैं कि आप हमारे इस लाइव नशरियात में जो टेलीफोन नंबर दिया गया है उस पर कॉल करेंगे और मौलाना से नफ्स नफीस आप डायरेक्ट बात करके अपने सवालात का जवाब मौसूल करेंगे। नाज़रीन, अलमहदी टीवी जो कि पिछले 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, आपकी खिदमत में बग़ैर किसी लालच और शोहरत के सिर्फ कौम की खिदमत के लिए ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम हमारी अपनी ज़िम्मेदारियों से अब तक आपके सामने पेश करते रहे, मगर यकीनन जब किसी प्रोग्राम को एक्टिव बनाया जाता है तो हमें बहुत सी ज़रूरियात पेश आती हैं, जिसके लिए हम आपसे बार बार अपील करते हैं। इस मरतबा फिर प्रोग्राम शुरू करने से पहले दीन फितरत मैं आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा बहैसियत एंकर अलमहदी टीवी की जानिब से, दीन फितरत के प्रोग्राम की जानिब से, कि हमारे माहाना मेंबर बने और जिस तरीके से भी आप अलमहदी टीवी को सपोर्ट कर सकते हैं, दामे दरमे कदमे सुखने, हम यकीन दिलाते हैं कि ये प्रोग्राम आप कौम की फलाह बहबूद और मिलत जाफरिया के लिए एक अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए हमें हिम्मत देंगे। आइए गुफ्तगू करते हैं मौलाना वसीम अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं अभी नाज़रीन से बात कर रहा था कि आज की गुफ्तगू हमारी सदाकत पर होगी जी, और वो शुभों का अज़ाला करती है जी। और लास्ट जो हमारा एपिसोड जब ख़त्म कर रहे थे हम, तो उस वक्त हमने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के किरदार से, कि एज़ ए माँ उनके किरदार से हसनैन शरीफैन को किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया, और हमें जो सबक इमाम हुसैन की कुर्बानी से कि उन्होंने नाना के दीन को बचाया, और अब हम उस परचम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जी। तो आप से कम्युनिटी के अंदर भी मैंने देखा है बहुत ही इस बात का ज़ोर होता है, और इस्लाम में भी है कि आप सच बात कहें चाहे कुछ भी हो, मगर उसके साथ साथ कुछ शुबहात होते हैं, तो सदाकत के साथ शुबहात किस तरह से अज़ालत, उस पर थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, बहुत शुक्रिया इरशाम साहब। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह इरशाम हैदर नकवी साहब ने अलमहदी टीवी के हवाले से आपकी तवज्जुहात को मबजूल कराया, नाज़रीन मैं भी आपकी खिदमत में ये रिज़ा रखूँगा कि अलमहदी टीवी जो कि इंतहाई मुश्किलात से गुज़र रहा है, ये इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं और इसके जितने भी एंकर्स हैं, वो ये चूँकि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का चैनल है, दीन इस्लाम, दीन मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आम करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है, और ये जब तक आप मोमिनीन और मोमिनात तावन नहीं फरमाएंगे, ये सिलसिला जो है ये इसका चलना जो है वो दुश्वार है। तो आपसे गुजारिश यही है, मुल्तमिस हूँ कि आप अलमहदी टीवी के साथ जिस तरह के आप पहले भी यकीनन तावन फरमाते रहे हैं, और ये आपके तावन की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह के दिन ब दिन बेहतरी की तरफ गामज़न है, और इसके प्रोग्राम्स जो हैं वो यकीनन बड़े क्वालिटी के प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप तावन फरमाएँ। अलमहदी टीवी की मेंबरशिप का भी सिलसिला जो कि कुछ अर्सा पहले आगाज़ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बहन और भाई उस तरफ मुतवज्जे हुए, आपने मेंबरशिप ली। $1 पर डे जो है वो मेंबरशिप है। अगर आप $30 महीने के देंगे, $1 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। एक दिन में एक बच्चा जो है उससे कई ज़्यादा डॉलर जो है वो खर्च कर देता है। अगर आप इमाम के नाम पे $1 यौमिया खर्च करेंगे तो यकीनन ये आप यकीन मुहकम रखिए कि इंशाअल्लाह वो $1 जो इमाम के नाम पे खर्च होगा आपके लिए हज़ारों डॉलर लेके आएगा।
چونکہ اللہ کے نام پہ، دین کے نام پہ، امام کے نام پہ آپ کا دیا ہوا مال، جان، وقت کبھی ضائع نہیں ہوتا. پروردگار یقیناً آپ کو اس پہ اجر عطا فرمائے گا. موضوع کی طرف چلتے ہیں. ارشاد صاحب آپ نے ذکر فرمایا صداقت کا. یقیناً سچائی جو ہے، صداقت جو ہے، وہ تو دین نے بھی اس پہ بہت زور دیا ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صداقت کے حوالے سے پروردگار نے انسان کو جو ہے وہ تنبیہ کی ہے. اور ایک جگہ پہ تو سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو دین جو ہے وہ سچائی کا دین ہے. دین یہ چاہتا ہے کہ، اور خدا یہ چاہتا ہے، ہمارے رہبر و ہادیان یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو جہاں پہ متقی بنے. چونکہ فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے. اگر ایمان لانا کافی ہوتا تو پروردگار سورہ والعصر میں کبھی یہ ارشاد نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن وہ لوگ خسارے سے باہر ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، اور فقط صاحبان ایمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہے. اس لیے جب انسان کو تقوی کی طرف انسان کی توجہ کو مبذول کرایا تو وہیں پہ ارشاد رب العزت ہوا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچائی جو ہے وہ دین کا بنیادی جزو ہے. اور یقیناً جس معاشرے سے سچ جو ہے وہ اٹھ جائے، اور جس معاشرے میں جھوٹ، دروغ گوئی عام ہو جائے، اس معاشرے کی ویلیوز ختم ہو جاتی ہے. ایک بنیادی چیز ہے. ایک انسان کو لے لیجئے، معاشرے سے ہٹ کے معاشرے کا ایک حصہ ہے ایک فرد. اگر ایک فرد اپنی زندگی سے سچائی کو نکال دے اور اس کی زندگی جو ہے وہ جھوٹ پہ، دروغ گوئی پہ مبنی ہو، تو انسان اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں فی نفس ہی ایک گھٹن محسوس کرتا ہے. انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید چونکہ اس میں جو بنیادی چیز ہے جہاں پہ آپ سچائی نکال دیں گے اور کسی کام میں بھی آپ جھوٹ کو داخل کر دیں گے تو جو دوام ہے اس میں نہیں رہتا. اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کئی جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. تو سچائی جو ہے وہ یقیناً دین کا بنیادی جزو ہے. اسی لیے چونکہ آج کل ایام فاطمیہ سے یقیناً ابھی ہم گزر رہے ہیں، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک لقب جو ہے وہ صدیقہ ہے. توجہ فرمائیں. تو سچائی تو دین کا بنیادی جزو ہے. قرآن مجید نے سچائی کی طرف انسان کو جو ہے وہ بلایا، سچوں کا ساتھ دینے کے لیے انسان کو جو ہے وہ اس پہ انسان کی توجہ دلائی. اور جہاں تک آپ نے اس کا دوسرا سچائی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ صداقت کی اہمیت دین میں کیا ہے اور سچائی انسان کو کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے. یقیناً اگر آپ معاشرے کا کوئی بھی فرد دین کا متلاشی ہے اور وہ اپنی زندگی ایک دیندار شخص ہونے کے ناطے گزارنا چاہتا ہے تو جو بنیادی چیز ہے وہ سچ بولنا ہے. اس لیے جب ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو یقیناً وہ بہت سے گناہ کرتا تھا. تو اس نے جب نصیحت چاہی اور پیغمبر اکرم نے اسے فقط ایک چیز کی طرف متوجہ کرایا، کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جب تم سچ بولنا شروع کر دو گے تو باقی تمام کی برائیاں جو ہے وہ اس سچائی کی برکت سے پروردگار جو ہے وہ تمہیں یقیناً انشاءاللہ چھڑا دے گا. لہٰذا جب اس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور سچ بولنا اس نے عہد کر لیا کہ آج سے زندگی میں جھوٹ کا نام و نشان نہیں ہوگا، آج کے بعد جو بھی میں کلام کروں گا وہ یقیناً صداقت پہ اور سچائی پہ مبنی ہوگا. تو جب وہ آیا خدمت پیغمبر میں تو حضرت نے پوچھ لیا، ہاں بھائی آج کیا کیے؟ اب وہ شراب پی کے آیا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پیا، اس نے سچ بولنے کا وعدہ کر لیے. تو اس نے کہا جی حضور، تو ایک ایک کر کے جب اس نے سچ بولنا شروع کیا، اس نے اپنے گناہ بتانا شروع کیے. اب جب ان گناہوں پہ اس کی رہبری اور رہنمائی کی گئی تو اس نے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیے، ایک صرف سچ کی وجہ سے. اس لیے ایک اور مقام پہ ملتا ہے کہ اگر تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے تو جھوٹ جو ہے وہ ان گناہوں اور ان برائیوں کی سردار برائی ہے. جھوٹ جو ہے، کذب جو ہے، غلط بیانی جو ہے، دروغ گوئی جو ہے، یہ انسان کو ایک ایسی دلدل میں انسان کو دھکیل دیتی ہے، گناہوں کی دلدل میں، کہ انسان اس میں سے نکلنا چاہے بھی تو نہیں نکل سکتا. لہٰذا دین کا بنیادی جز ہے اور وہ یہ ہے کہ سچ بولنا اور صداقت. اور جس دین آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہم قائم ہیں اور جس دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور رشتہ ہے وہ تو دین ہی سچوں کا ہے. قبلہ ایک سوال میں نے یہاں لکھا ہے جی، آپ کا کیا خیال ہے، کیا ایک سماجی مسئلہ کے گھریلو زندگی کی ناسازگاری اس کی اصلاحی جد و جہد کو نقصان نہیں پہنچاتی یا کم از کم اس کی قدر و قیمت کو گھٹا نہیں دیتی؟ جی یقیناً، بالکل آپ نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا. ایک سماج میں کہ جہاں پہ انسان ایک معاشرے میں
چونکہ دین جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک معاشرے کو ڈیولپ کرتا ہے. اسلام جو یقیناً دین فطرت ہے، اسلام کبھی بھی انسان کی انفرادی زندگی پہ کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ ایک انسان اپنی ذات میں زندگی گزارے، بلکہ دین جو ہے وہ اسے دیگر اشخاص کے ساتھ ایک معاشرے میں مربوط کرتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ مل کے رہے. بلکہ میں اجازت دیں تو میں ایڈ کروں، نہ صرف اسلام بلکہ ہر ادیان جی بہت کے بارے میں تو بے شک بالکل آپ نے بجا ارشاد فرمایا. تو کوئی بھی چونکہ جو معاشرہ ہے بنیادی طور پہ اور جس سماج میں رہتے ہیں اس کے کچھ معاشرتی اصول بھی ہیں، جہاں پہ دینی اصول بھی ہیں، اس معاشرے کے کچھ معاشرتی اصول بھی ہیں، اور انسان کی جو سوشل لائف ہے، جو اس کی معاشرتی زندگی ہے، جو اس کی سماجی زندگی ہے، جو جس سماج میں وہ زندگی گزارتا ہے اس سماج کے اصول بھی ہیں. اور کوئی سماج، کوئی معاشرہ فی نفس ہی اور فی ذات ہی آپ کو برائی کی طرف راغب نہیں کرتا. توجہ فرمائیں، معاشرہ جو ہے وہ انسان کو پازیٹیوٹی کی طرف، کوئی بھی معاشرہ ہو، یہ اب انسان ہے کہ وہ اس معاشرے سے کیا سبق لیتا ہے. ایک معاشرے میں جو ہے وہ یقیناً کچھ ایسی برائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اختیار آپ کے پاس ہے، چوائس آپ کے پاس ہے. ایک اگر کمپیوٹر ہے، اس کا استعمال ایک معاشرے میں اگر غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں. ایک اگر ٹی وی چینل پہ کچھ حرام دکھایا جا رہا ہے تو آپ کو یہ بھی ایکسیس ہے کہ آپ اس حرام کو چھوڑ کے کسی حلال کی طرف چلے جائیں. آپ ہدایت کی چیزیں دیکھیں، آپ جو ہے وہ گناہ کی زندگی سے دور. تو یہ اختیار آپ کے پاس ہے. معاشرہ بنیادی طور پہ اچھا پوائنٹ آپ ہمارے ناظرین کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ جو ابلاغ عامہ ہے جس وقت ٹی وی پہ، میں یہ نہیں کہتا کہ 24 آورس ہی خراب پروگرام ہے، بلکہ زیادہ تر تو اگر ناظرین المہدی ٹی وی پروگرام دیکھیں تو کم از کم اس سے تھوڑا بچ بھی سکتے ہیں. جی یقیناً ارشاد صاحب، یہ اختیار جو ہے وہ انسان کے اپنے پاس ہے. پروردگار نے جہاں پہ انسان کو گمراہ کرنے والا شیطان رکھا، وہاں پہ اللہ نے ہادی بھی رکھے ہیں، اللہ نے ہدایت کرنے والے بھی رکھے ہیں، اور یقیناً وہ ہماری ہدایت کے لیے ہر وقت موجود ہیں. اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ کون سی راہ کو اختیار کرتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ انسان کے سامنے ہے. اب یہ انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، شکر گزار بندہ بنتا ہے، یا کفرانی نعمت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب انسان جو ہے وہ جب ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو پروردگار اس کی زندگی میں ایک برکت لے کے آتا ہے. زندگی میں سچائی کی برکت سے، ہدایت کی برکت سے، دینداری کی برکت سے زندگی جو ہے وہ اس میں نعمتیں ملتی ہیں انسان کو. اس زندگی میں شیطانیت بھاگ جاتی ہے. انسان کی زندگی سے گناہ کا تصور آہستہ آہستہ سے ختم ہونا. آج کل لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان جو گناہ کی دلدل میں دھنس چکا ہو وہ اپنے آپ کو کس طرح سے اس گناہ کی زندگی سے نکالے. چونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم اس حد تک برائیوں میں گھر چکے ہیں کہ اب ایک جھوٹ کو لے لیجئے کہ ایک شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب جھوٹ تو جو ہے اس کی عادت بن چکا ہے، لہٰذا وہ جھوٹ بولنا چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اس میں صرف ول پاور چاہیے، قوت ارادی چاہیے. کسی بھی برائی کو چھوڑنا یہ یقیناً ممکن ہے. اگر ناممکن ہوتا تو خدا یہ کبھی نہ کہتا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اسلام ایسا دین ہوتا کہ جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ اس دین کو پسندیدہ دین کبھی قرار نہ دیتا. یقیناً یہ دین قابل عمل ہے. اب اس کے لیے مشقت یقیناً انسان نے کرنی ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا اس میں ڈسپلن لے کے آنا ہے اپنی زندگی میں. اور دین اسی کا نام ہے، اپنے آپ کو جو ہے ایک ضابطے کے تحت، ایک آئین کے تحت، ایک قانون کے تحت اپنی زندگی کو اس کے تابع کرنا ہے. چونکہ دین جو ہے وہ نفسانی خواہشات کی اتباع کا نام نہیں ہے. جب انسان اپنی ذات کو جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک مولا ہے، اور وہ انسان اس کا عبد ہے اور اس کو جواب دہ ہے. جب انسان یہ نظریہ ڈیولپ کر لیتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، میرا کچھ مولا ہے، میرا ہادی ہے، میرا حاکم ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، کہ جو میں جس کو جواب دہ ہوں. تو جب انسان میں یہ نظریہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہوں کی زندگی سے دور آ جاتا ہے، پھر انسان ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے. جب انسان میں جب موت کا تصور انسان میں آ جاتا ہے، اور موت یقیناً ایک بہت بڑی سچائی ہے، موت خود ایک سچائی ہے. اور جب انسان کو تصور موت آ جاتا ہے اور پھر انسان کو روز جزا پہ یقین انسان کو ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں یقیناً ایک انقلاب بپا ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے کوئی بہت لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں. بعض اوقات ایک جملہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. ایک جملے سے انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے. ایک شخص آیا
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ حضور مجھے کچھ دین سکھائیے، تو حضرت نے اپنے ایک صحابی کے حوالے سے کیا کہ اسے کچھ سکھائیں، تو ان صحابی نے انہیں ایک آیت مبارکہ سکھائی، تو وہ آیت سیکھ کے چلے گئے، اس کے بعد پھر وہ کلاس میں دوبارہ نہ آئے۔ تو حضور کے پوچھنے پہ حضور کو بتایا گیا کہ میں ایک صحابی سے حضور نے جب پوچھا کہ وہ شاگرد جو ہے وہ نوبارد جو ہے اس کے بعد وہ دوبارہ کلاس میں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا جی میں نے انہیں ایک سبق سکھایا ہے، اس کے بعد وہ آئے نہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ آئے کیوں نہیں دوبارہ کلاس میں، تو انہوں نے کہا جی حضور میں نے اس ایک کلاس میں پورا دین سیکھ لیا ہے۔ وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق یہ تھا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کو دیکھو گے۔ عموماً اس کا ترجمہ یہ کی جاتا ہے کہ اس کی جزا ملے گی اور گناہ پہ عذاب ہوگا۔ یہ کہ نیکی ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس نیکی کو دیکھو گے، بروز محشر وہ نیکی خود مجسم ہو کے انسان کے سامنے آئے گی، اور ذرہ برابر انسان اگر گناہ کرے گا اس گناہ کو دیکھے گا، وہ گناہ خود مجسم ہو کے انسان کے سامنے آئے گا۔ تو یہ ایک جملہ بعض اوقات ایک بات انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اگر فقط چونکہ آپ کا جو آج کا موضوع ہے صداقت کے عنوان پہ، اگر زندگی میں انسان یہ اپنے ساتھ عہد کر لے کہ آج سے جھوٹ کا خاتمہ کر دیا، آج سے میں نے غلط نہیں بولنا۔ اگر ایک بچہ ہے اپنے گھر میں یہ وعدہ کر لے کہ اپنے والدین سے جھوٹ نہیں بولنا، شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ نہیں بولے گا، والدین بچوں سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ ہو جائے گا، ایک گھر کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ جب بچے والدین سے جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ رات کو اگر 11 بجے پوچھیں گے کہ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو، اب بیٹا اگر گناہ کی زندگی میں گھر چکا ہے، جب وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا وہ بتائے گا بابا میں وہاں سے آ رہا ہوں، اس پہ وہاں پہ باپ اس کو تنبیہ کرے گا اور ہدایت کرے گا۔ تو ایک سچائی کی برکت سے انسان کی زندگیوں سے گناہ جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بتائیے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جہاں پر جھوٹ کی اجازت ہے، جھوٹ یا مکر، اس میں فرق کیا ہے، اور کون سی ایسی جگہ کسی دین میں یا اسلام میں؟ حضور اصل میں ہم نے اس مسئلے کو جو ہے نا آج کل بہت سی اسلام کی چیزوں کو ہم نے اپنی جو ہے نا مرضیوں کے تابع کر دیا ہے۔ بعض اوقات انسان جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے جی کہ نہیں اس کی تو دین نے اجازت دی ہے، ہم بعض اوقات جو ہے اس کو مس یوز کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو، حالانکہ اسلام نے اگر کسی مقام پر جھوٹ کی اجازت دی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدہ کے لیے انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا پھرے۔ اگر میں کسی جگہ پہنچنا ہے اور دیر ہو گئی ہے تو وہاں پہ انسان کہہ دیجیے کہ گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا کہ وہاں پہ لوگ مائنڈ نہ کریں۔ نہیں، جھوٹ کی اگر اجازت دی گئی ہے تو اس صورت میں کہ اگر کسی شخص پہ ظلم ہو رہا ہے تو ایک مظلوم کی حمایت میں اگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جائے اس کی زندگی بچانے کے لیے، ایک مظلوم کی حمایت کے لیے، تو وہ اس صورت میں اس کی بعض ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو مستثنا کیا گیا ہے۔ لیکن عمومی زندگی جو ہے، انسان کی عمومی زندگی جو کہ روز مرہ کی زندگی ہے، اس میں ہم اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس چیز کو، اس کا فائدہ لے کر۔ تو مومنین کے صلح صفائی میں بھی آپ کے صلح صفائی میں بھی ایک حد تک ایک اسلام نے ایک لمٹ رکھی ہے، اس حد تک آپ اگر کسی کو اس سے نقصان نہیں پہنچا اور کسی کے فائدے کے لیے آپ کسی پہ تہمت نہیں لگا رہے، کسی کا اس میں نقصان نہیں کر رہے، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہے، تو اس میں اگر آپ کی انما الاعمال بالنیات، تو اس حوالے سے اگر آپ ہے تو لیکن ایک لمٹ تک۔ لیکن اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس کو مس یوز کرنا، اپنی مرضی کے تحت ان کو استعمال کرنا، اور دین کو اپنی جو ہے نا وہ نفسانی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کرنا، اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات کو دین کے تابع کر دو۔ اور بدقسمتی سے آج کا جو معاشرہ ہے اس میں انسان کی کوشش یہ ہے کہ دین کو اپنی مرضی کے تابع کر دے، جو تو سہولیات ہیں دین میں انسان انہیں اختیار کر لے، اور جو چیزیں اپنی ذات کے خلاف ہیں انسان اسے جو ہے اس میں پھر اف اینڈ بٹس ہم لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں اسلام کا اس میں تو مطلب یہ ہے، اس میں مطلب یہ ہے۔ اب نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارا، اب اس میں لوگ اس کی اپنی مرضی کے تحت اس کی توجیحات کرتے ہیں، تو یہ یقیناً گناہ ہے۔ مکر اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ حضور مکر جو ہے مکر و فریب کرنا، عیاری کرنا، لیکن اب تو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے۔ تو مکر کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی مکر کا، لیکن آپ اس کو کس مفہوم میں لیتے ہیں؟ قرآن میں تو یہ بھی ہے نا کہ وہ بھی مکر کرتے ہیں
اور اللہ ان کی چالوں کو بہتر جانتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ ان کی چالوں کو، جو وہ چالیں چلتے ہیں جو کفار و مشرکین اللہ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، خدا ان کی چالوں سے آگاہ ہے۔ تو عموماً اس کا جو معاشرے میں ایک سماج میں جو اس کا تصور لیا جاتا ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، جسے کہ عموماً ہماری زبان میں جسے مکار کہتے ہیں کہ فلاں تو بہت عیار ہے، فلاں بہت مکار ہے، عموماً بدقسمتی سے آج کل ایسے افراد کی زیادہ عزت کی جاتی ہے کہ یہ حضور وہ تو بڑے عیار ہیں، بڑے مکار ہیں، اور جو ایک دیندار ہے اس کو ایک معاشرہ عمومی حوالے سے لوگ اس کی عزت کم کرتے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ عیار، مکار، فریب دینے والا، جھوٹ بولنے والا، دوسروں کو اذیت دینے والا، دوسروں کو تکلیف دینے والا، کسی مومن کا دل دکھانے والا، کسی مومن کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا، کسی مومن کا نقصان کرنے والا، کسی مومن کی لیگ پولنگ کرنے والا، ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے۔ اور جو دیندار افراد ہیں، جو معاشرے کے لیے مفید افراد ہیں، جو معاشرے کے لیے پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں، ایسے افراد کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ایسے افراد کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے معاشرہ ایک دیندار بنے گا جب آپ عیار، مکار اور فریب کرنے والے لوگوں کو پروموٹ کریں گے، جو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج کل ایک شخص اگر مکاری زیادہ کرتا ہے، ایک زیادہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور آج معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ حضور وہ تو کیا چال چلتے ہیں، ان کی تو کیا بات ہے، وہ تو 1 منٹ میں جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک انسان، اب آج کل کیا ہوتا ہے، کسی شخص کے خلاف اگر آپ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں، ای میلز بھیجنا شروع کر دیں، میسیجز لگانا شروع کر دیں، اور لوگ اس چال میں آ جاتے ہیں، اور جو اس طرح کی چالیں زیادہ چلتے ہیں معاشرے میں کہتے ہیں حضور وہ تو شاہ کو گدا بنا دیتے ہیں، وہ تو ایسے بڑے لکھے پڑھے لوگ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو دین نے ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ دین نے کبھی یہ پسند نہیں فرمایا کہ ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ جہاں پہ دین کی سبکی ہو یا دیندار افراد کی سبکی ہو، ایسے افراد کو اہمیت نہ ملے یا ان کے لیے مسائل کھڑے کیے جائیں کہ جو دیندار ہیں۔ اور مکار، عیار، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے، دھوکہ دینے والے، غیبت کرنے والے، ایسے افراد کو جو ہے وہ دین نے قطعاً پسند نہیں کیا۔ تو سچائی جو ہے وہ ایک معاشرے کا بنیادی حصہ ہے، اور سچائی ہی انسان کو دیگر تمام جو گناہان ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، ان سے دور رکھنے کا ایک بنیادی جزو ہے۔ ناظرین سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین، دین فطرت کا پروگرام جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر پیر کو مولانا وسیم عباس صاحب کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی کے اندر کچھ اصلاحات کی باتیں ہوں، اور اگر خدا نخواستہ کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ہے تو وہ ان گفتگو سے کچھ حاصل کر سکیں۔ اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ہم اس کو نشانہ بنا رہے ہیں یا ہدف بنا رہے ہیں، بلکہ صرف کمیونٹی کی اصلاح اور اپنی اصلاح ہے۔ قبلہ بہت سی چیزیں سامنے میں آئی ہیں، یہ کہ جو حضرات مبلغ ہیں یا جو حضرات نشر و اشاعت کا کام دین میں کر رہے ہیں، میری مراد ہے کہ تبلیغی کام کر رہے ہیں، اصلاحات کا کام کر رہے ہیں، سب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کے گھر میں ہی پرابلمس زیادہ ہیں۔ تو اس وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں کیوں نہیں آپ نے اس کی پریکٹس کی۔ تو اس کو کس طریقے سے، وہی شبہات کا جو موضوع ہے میرا، کہ اگر صداقت کے ساتھ وہ کر دے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھا باپ نہیں ہوں تو کیوں نہیں میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تاکہ ہمارے بچے اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہمارے باپ نے اگر غلطی کی ہے تو ہم آگے نہ کریں۔ تو اس پہ تھوڑی سی جی حضور، یہ اصلاحی پہلو سے بالکل آپ نے وجہ ارشاد فرمایا، یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور مبلغین کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو یہ تو یقیناً قرآن مجید میں بارہا اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو تم خود کرتے نہیں ہو وہ کیوں کہتے ہو دوسروں کو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم خود جس کام کو انجام نہیں دیتے ہو، اگر ایک چیز کا انسان خود پابند نہیں ہے اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کرے گا تو یقیناً اس کی زبان میں اثر نہیں ہوگا۔ ایک شخص اگر خود جھوٹ بولتا ہے اور کسی کو سچ بولنے کے لیے اگر کہے گا تو وہ اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا، اور جھوٹ میں تو ویسے بھی یقیناً انسان کی جو ہے وہ زبان میں اثر نہیں رہتا، اور جھوٹ بولنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
تو ایک گھر میں گفتگو دور سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی حکمت آ جاتی ہے، اس کے اندر فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت نہیں ہے. دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے یہی تو ایک سلسلہ رکھا، اور آج کل تو لائی ڈیٹیکٹر مشینز بھی آ گئی ہیں معاشرے میں کہ جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پکڑ لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جو ہے نا وہ انسان کے اندر ایک مشین لگا دی کہ جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو، بلکہ سائنس نے بھی اس کو کہا کہ جب انسان کا جو ہارمونک سسٹم ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جو نروس سسٹم ہے، اس کے جو ہارمونز ہیں، ان میں ایک عجیب تغیر پیدا ہوتا ہے. تو وہ اس کا جو نروس سسٹم، اس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے، اس میں ایک تبدیلی آتی ہے. انسان کا جو ہارمونک سسٹم ہے اس میں ایک تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ انسان کی جو اسکرین ہے، انسان کی جو انسان جہاں سے ظاہر ہوتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہاں سے عیاں ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں سے عیاں ہوتی ہے. تو یہ بہت باریک چیز ہے. اس میں انسان اگر یقیناً یہ اپنے ساتھ عہد کر لے، اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھر کے اندر ایک ماحول میں جہاں پہ انسان رہ رہا ہے، جہاں پہ ایک گھر کے اندر ایک ایسا ماحول ہے کہ انسان نے اس ماحول میں جھوٹ کو داخل کر دیا ہے، گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ ایک گھر کے اندر بہت سے مسائل ایسے جنم لیں گے کہ جو ایک جھوٹ کی وجہ سے گھر تباہ. اور یقیناً شیطان نے ڈاکے ڈالے ہیں، شیطان نے گھروں میں ڈاکے ڈالے ہیں، شیطان نے معاشرے میں ڈاکے ڈالے ہیں، اور اس کی جو بنیادی اس کا حربہ ہے، جو فریب ہے، جو شیطان کی مکاری ہے، جو اس کی بنیادی چال ہے، وہ جھوٹ ہے. وہ ایک آغاز کرے گا چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے سے، انسان کو ہمت دلائے گا، حوصلہ دلائے گا. پھر وہی انسان جو ہے وہ ان چھوٹے جھوٹ بولنے سے پھر انسان ترقی کرے گا، پھر اسے معاشرے میں بہت بڑا جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ سمجھا جائے گا. پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں تو کنگ میکر ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے جھوٹ میں شہرت حاصل کرے گا. تو یقیناً شیطان کی نظر میں تو اس کا بہت مقام ہوگا، لیکن رحمان کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا. وہ انسان معاشرے میں، اور پھر یہ بھی اصول ہے کہ جب آپ دین کے لیے کام کرتے ہیں، جب آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، تو پروردگار آپ کو معاشرے میں معزز بنا دیتا ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، دین آپ کی شخصیت سے جو ہے نا اس کی جھلک نظر آتی ہے. لیکن جب آپ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں تو انسان معاشرے میں ہی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. جب انسان کی زندگی جو ہے وہ شیطان کی اتباع میں گزرتی ہے تو شیطان خود اسے زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. بظاہر تو اس کا ہمدرد بن کے پیش ہوتا ہے، انسان سے اس کی ہمدردی کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے لیے بہت مفید ہوں، لیکن وہی شیطان وہ اس انسان کی سائیکی کے ساتھ اور انسان کی نفسیات کے ساتھ اس طرح پلے اراؤنڈ کرتا ہے، اس طرح کھیلتا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ شیطان میرے لیے جو ہے نا ایک بہتر راستے کا انتخاب اس نے کر دیا، حالانکہ وہ انسان کو برائی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے اور پھر بھی نہیں چھوڑتا. یہ اتنا کم بخت ہے کہ انسان کو پستی میں ڈال دے گا، انسان کو گھاٹے میں ڈال دے گا، انسان کو ایک ایسی جگہ پہ ڈال دے گا کہ جہاں سے انسان کا اٹھنا ممکن نہیں ہوگا. اور یہ شیطان پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ انسان کو مرتے دم تک یہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. لیکن پروردگار کی کیا اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کیا ہے کہ اس وقت تک مرتے دم تک بھی خدا اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ آ جائے. اگر وہ صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر انسان جو ہے وہ تائب ہو جائے، توبۃ النصوح کر لے، تو پروردگار اس کی اس توبہ کو قبول کرنے کے لیے یقیناً ہے. لیکن صدق چاہیے، سچائی چاہیے، اور وہ سچائی جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہے یقیناً وہ سچائی ہمارے گھر میں نہیں آ سکتی. اور جب گھروں میں سچائی نہیں ہوگی وہ سچائی پھیل کے معاشرے میں نہیں آ سکتی. اور جب معاشرہ جو ہے وہ ایسے مسائل میں ہو جائے گا کہ جہاں پہ جھوٹ کا دورہ ہوگا، تو اس جھوٹ کی وجہ سے اس معاشرے میں یقیناً بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے میں دین سے دوری ہوگی. اور اس معاشرے میں جس میں دین نہیں ہوگا، چونکہ دین عموماً جو کہ آپ کی خدمت میں متواتر عرض کر رہا ہوں کہ دین چونکہ دین فطرت ہے، اس کا تعلق نیچر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، یہ ایک بلٹ ان چیز ہے، یہ کوئی باہر سے لائی نہیں جاتی. یہ دین جو ہے وہ بلٹ ان ایک چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حص رکھ دی ہے کہ انسان بنیادی طور پہ دیندار بننا چاہتا ہے. انسان جو ہے وہ بے دین بننا نہیں چاہتا. توجہ فرمانے، انسان بے دین بننا نہیں چاہتا، انسان دیندار بننا چاہتا ہے، انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. لیکن بعض اوقات شیطان کے حربوں کی وجہ سے، اس کی چالوں کی وجہ سے، اور بعض اوقات معاشرے میں ایک ایسا ماحول جو ہے، یقیناً ماحول بھی انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن پھر وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو جب اس کی امیونٹی
صحیح نہیں ہوگی، قوت مدافعت جب صحیح نہیں ہوگی تو اس پہ تو طرح طرح کی برائیاں جو ہیں وہ اثر دکھائیں گی. انسان کو جب اس کا امیون سسٹم ویک ہے، اسے نزلہ بھی ہوگا، اسے بخار بھی ہوگا، اسے زکام بھی ہوگا، اسے دیگر برائیاں بھی. لیکن انسان اگر اپنا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ وہ برائیوں کے خلاف، جسمانی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت شو کرتا ہے. اسی طرح دین ہے کہ جب انسان گناہوں کی اگینسٹ اپنا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ کر لے، اپنا اسپرچول سسٹم اتنا اسٹرانگ کر لے، اپنی روحانیت کو ایسے مقام پہ لے آئے کہ جب باہر کی برائی، جھوٹ کی برائی، معاشرے کا فریب، معاشرے کی رنگینیاں، حب الدنیا، شیطان کی چالیں، جب یہ انسان پہ جو ہے وہ اپنا اثر دکھانے آئیں تو انسان کا امیون سسٹم جو ہے ان کو دور بھگا دے. اور یہی دین ہے. یہی جو ہے انسان جب اپنے آپ کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے اور اس پیغام کے تحت اپنی زندگی کو انسان ڈھال لیتا ہے اور انسان شیطان کی چالوں سے دور بھاگتا ہے. تو پروردگار، اور یہی کمال ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے. انہی لوگوں کو متقی قرار دیا گیا، انہی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا اور انہی لوگوں کو کامیاب قرار دے دیا. جزاک اللہ. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین فطرت، اور المہدی ٹی وی پر گفتگو ہو رہی ہے مولانا وسیم عباس صاحب سے. اور جیسا کہ ہمارا ٹاپک بھی آج جو ہم نے پک کیا ہے صداقت اور شبہات کو دور کرنا، تو یہ میں یہاں سے آپ کو صدق دل سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا منشا اور مشن تبلیغ اسلام کا ہے اور اچھی باتیں آپ تک پہنچانا ہے. اس میں ہمارا اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا غرض اور غائد نہیں ہے. اس لیے آپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے یا قوم کے لیے کوئی اچھا ثابت ہو رہا ہے تو ٹیلی فون اٹھائیے اور ہمیں اپنی ممبرشپ دیجیے تاکہ ہم اس کام کو اور بخوبی آگے بڑھا سکیں. بار بار آپ سے اپیل کی جا رہی ہے، اگر کسی قسم کے بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ ٹیلی فون اٹھائیے، ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے شک و شبہات کو دور کریں اور آپ کو بھی اس خیر میں شامل کریں جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ امام مہدی کے نام سے یہ ٹی وی اسٹیشن ہے، اور اس کو فروغ دینے کے لیے ہماری طرف سے پوری کوششیں ہیں. اب دیکھنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں. آئیے آپ ہی کی طرف سے ایک سوال کرتے ہیں مولانا سے. اور صاحب یہ بتائیے، سورہ یوسف میں جی ہم ایک ایسے جوان کا تذکرہ پاتے ہیں جو شہوت انگیز ماحول میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود پرہیزگاری کا ثبوت دیتا ہے اور اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے زمانے کے جوان کس طرح حضرت یوسف کی تاثیر کر سکتے ہیں؟ جی اچھا صاحب، یہ بہت اہم ترین سوال ہے، اور بالخصوص جس نازک دور سے اور حساس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی گہرا ربط ہے. آج کا معاشرہ جو ہے جہاں پہ اس میں دیگر برائیاں ہیں، جہاں پہ دیگر مسائل ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ شہوت پرستی جو ہے آج کے معاشرے میں عام ہے. اور اس کی بھی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے. ہمارے گھروں میں دین دار ماحول نہ ہونا ہے، اور جس معاشرے میں، چونکہ یہ تو ایک ایسا فری معاشرہ ہے اور انسان کو فریڈم آف سپیچ ہے، انسان کو فریڈم آف ایکسیس ہے، اور ہر جگہ پہ انسان کی ایکسیس ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں ایسی ڈیوائسز ہیں کہ وہ ایسی ویب سائٹس پہ چلا جائے جہاں پہ اس کو اجازت ہے، وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو آپ اس کے دیکھنے پہ پابندی نہ لگائیں، آپ اس کو اتنا اکوپڈ کر دیں کہ وہ بچہ ان سائٹس پہ جائے ہی نہیں. جو بنیاد ہوتی ہے، ایک گناہ جب انسان سے سرزد ہوتا ہے تو اس کا ایک مقدمہ ہے. وہ گناہ یوں نہیں کہ ایک بچے نے جو ہے وہ ایسا گناہ کر دیا کہ جو آپ جو ہے وہ کہے کہ یہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا. نہیں، آپ اس کی بنیادی وجوہ تلاش کریں، اس کا مقدمہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے یہ اس چیز پہ بچہ مائل ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی. اور اگر وہ ان چیزوں کو اگر ہم تلاش کریں تو یقیناً ہم اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. حضرت یوسف یقیناً اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ نے چونکہ معصوم جو ہے وہ دائرہ عصمت میں ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ نہ کر سکتا ہو. عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم، یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس گناہ کی طاقت نہ ہو. یہ درست نہیں ہے. معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ کر سکتا ہو پر کرتا نہ ہو. کیونکہ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. ایک شخص سے آپ نابینا سے کہیں کہ آپ حرام نہیں دیکھیں گے، وہ کہے کہ میں تو نہیں دیکھتا ہوں. بھئی یہ آپ کا کمال نہیں ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے. ایک بہرا یہ کہے کہ میں تو حرام سنتا نہیں ہوں،
میں تو میوزک نہیں سنتا، میں تو گانے نہیں سنتا. بھائی یہ آپ کا کمال نہیں ہے، آپ میں وہ حس نہیں ہے، آپ میں وہ طاقت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ سن نہیں سکتے ہیں. سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ توجہ فرما رہے ہیں، بالکل اسی طرف اشارہ ہے میرا. تو ایک ایسا شخص کہ جس میں وہ اہلیت نہیں ہے، وہ اسی لیے یہ کہا گیا کہ جو شخص جس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے اس سے اس کا درجہ زیادہ ہے. بلکہ اگر معاشرے کو اس سے ریلیٹ کروں تو ایک شخص کہ جس کو اسلامی ممالک میں حرام تک ایکسیس جو ہے وہ مشکل ہے، شراب آسانی سے، اب تو اللہ بہتر جانتا ہے صورتحال کیا ہے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے کہ جب ہم نے ملک چھوڑا اس وقت شراب میں کے لیے ایکسیس اتنی آسان نہیں تھی. شراب لینے کے لیے لوگوں کو دور دور تک جانا پڑتا تھا. اب تو خبریں کچھ اور آ رہی ہیں. تو ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ گناہ تک ایکسیس آسانی سے نہیں ہے وہاں پہ اجر کم ہے. ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ گناہ بہت ایزیلی آپ کر سکتے ہیں، حرام کا ارتکاب آپ آرام سے کر سکتے ہیں، گناہ کے مواقع زیادہ ہیں، ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا اس معاشرے میں رہنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے کہ جس معاشرے میں گناہ کا کانسیپٹ نہیں ہے یا گناہ تک ایکسیس نہیں ہے، آپ کی رسائی نہیں ہے. تو حضرت یوسف جو ہے، جو آپ نے اس طرف اشارہ کیا، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصوم وہ نہیں ہوتا کہ جو گناہ کر نہ سکتا بلکہ جو نہ کرے. اسی لیے تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی تو ہے. اللہ نے اسی کو تو متقی قرار دیا، اسی کو تو صاحبان جنت قرار دیا. چونکہ تقوی ہی سب کے لیے فقط ایمان نہیں ہے. تو تقوی انسان کو ایک، اس لیے جب تقوی کی تعریف کی گئی تو اس میں سے ایک اس کی تعریف یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ کانٹے ہیں، ایک ایسی پگڈنڈی سے آپ گزر رہے ہیں، ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں کہ وہ کانٹے آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے کپڑوں کے ساتھ وہ الجھنے کا ان کو زیادہ موقع ہے. ایسے ماحول سے اپنا دامن بچا کے، اپنے کپڑوں کو بچا کے، اپنی شخصیت کو بچا کے آپ گزر جائیں، اسی کا نام تقوی ہے. تو اس معاشرے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اگر ہم سورہ یوسف ہی سے رہنمائی لے لیں، حضرت یوسف کا وہ جواب حضرت یوسف نے جو دیا زلیخا کو، اور وہ کیا روحانی جواب تھا. ٹھیک ہے کہ اس وقت اگر دیکھنے والا تمہاری نظر میں کوئی نہیں ہے تو یقیناً ایک میرا خالق ہے کہ جو ہر وقت دیکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے. اس سے انسان فرار حاصل نہیں کر سکتا، اس سے انسان فرار. اور دیکھیے، ایک جب آپ کو ایسے ماحول میں انسان گناہ کرتا ہے کہ جہاں پہ انسان کا اور کوئی گواہ نہیں ہے اس گناہ پہ، تو وہاں پہ اس گناہ پہ گواہ وہ ہے کہ جس نے خود سزا دینی ہے. جب خود وہ خدا شاہد ہے تو اس کی گواہی کو کون جھٹلائے گا؟ وہ خود خدا گواہ ہے ایسے ماحول میں. تو یہ بنیادی جو چیز ہے اچھا صاحب اس میں وہ دین کی اتباع کرنا ہے. جب انسان دین کی اتباع کرے گا تو یقیناً ان مسائل سے، اور آج کل یہ مسائل جو اس معاشرے میں بالخصوص جن کا خدشہ زیادہ ہے، جو ایسے معاشرے میں یہ مسائل یقیناً بڑھ رہے ہیں، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. اسلام کی حدود کیا ہے، حدود کیا ہے، قیود کیا ہیں، اسلام کس حد تک جانے کی اجازت دیتا ہے، اسلام نے کون سی باؤنڈری لائن قرار دی ہے، اسلام نے کہاں تک آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. اسلام میں یہ آج کل کے معاشرے میں جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈز کا کانسیپٹ ہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جب تک آپ ایک ایسے ماحول سے مربوط نہیں ہوں گے، ایسے جو ٹی وی چینلز ہیں، جو اسلامی ٹی وی چینلز ہیں، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں گے نہیں، جہاں سے دین آل محمد بیان کیا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن اور حدیث کی بات کی جاتی ہے، جب تک ان سے آپ جو ہے وہ کسب فیض نہیں کریں گے تب تک زندگیوں میں وہ ولایت نہیں آئے گی، زندگی میں وہ نور نہیں آئے گا، زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا. اس لیے جو شام صاحب یہ بھی آپ سے گزارش کر رہے تھے تو میں بھی ملتمس ہوں کہ یہ پیغام آپ کی خدمت میں انہی چینلز کے ذریعے، چونکہ آج کل تو ایکسیس بہت ایزی ہو گئی ہے، آپ اپنی فنگر ٹپس پہ، اپنے سیل فون پہ، اپنے لیپ ٹاپس پہ، اپنی ٹیبلٹس پہ، اپنے گھر میں لیونگ روم میں بیٹھے ٹی وی چینل دیکھ سکتے ہیں. آپ نہ بھی چاہتے ہوئے آپ کچھ اور کھولیں، کنیکشنز آ جاتے ہیں. بالکل. تو اس میں اگر آپ ایسے مذہبی چینل کے ساتھ تعاون فرمائیں گے، اور جن میں بالخصوص المہدی ٹی وی ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم، دین فطرت پروگرام میں شام نقوی آپ کا میزبان. السلام علیکم، میں عابدہ بول رہی ہوں، میں سلوینیا سے. جی سسٹر، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کا یہ پروگرام جو ٹاپک رکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت ہی سبق آموز ہے. شکریہ. اسپیشلی ہمارے بچوں کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جھوٹ ہی ایک ایسی جڑ ہے جو ہر برائی کی، بے شک ہر برائی کی جڑ ہے. اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں
اور یہاں پہ تو ہمارے لیے ہر قدم پہ ہمارے لیے امتحان ہے. بالکل بالکل. تو ہمیں بچوں کو اور بات پھر وہی مولانا صاحب بہت اچھا بتا رہے ہیں اور جو بھی انہوں نے بتایا ہے. اور پھر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے انہوں نے جھوٹ ہی تو بول کے یہ سب کچھ مطلب کیا، حالانکہ پتہ بھی تھا کہ وہ نبی ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، تو لیکن وہ جھوٹ بولتے رہے اپنے باپ کے سامنے. بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی دلچسپی کا، اور اسی طرح سے اپنی سے ہمیں نوازتی رہیے. اور آپ ہمارے لیے کوشش بھی کریں کہ اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو خود بھی بنیے اور اپنے دوسرے. ماشاءاللہ میں تو آلریڈی ممبر ہوں. ماشاءاللہ ابھی تو یہ اسکیم آپ لوگوں کی شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو جب کیوں. اللہ بس توفیق اور دے کہ بھی ہم سے جتنا ہو سکے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ، اور ایسے اچھے پروگرام کرنے کی توفیق عطا کرے. تھینک یو سسٹر. ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. تو قبلہ ہمارے وقت پروگرام کا آج تھوڑا سا ہم نے لیٹ شروع کیا تھا اور نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے جی. تو میں آپ سے اجازت لوں گا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ناظرین نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے. اور ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ 6 سے 7 بجے تک کا ہے. آج پروگرام دیر سے شروع ہوا اس لیے ہم کٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. 8 بجے ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا جس سے ڈاکٹر علامہ سخاوت صاحب خطاب کریں گے، اور وہ ان کا پروگرام ہر پیر کو ہوتا ہے. ضرور اسٹینڈ بائی رہیے. نماز کے بعد انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا میزبان، خدا آپ کا نگہبان، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کو ہم لے کر ایک ہفتے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.